सामीन कराम, आप सुन रहे हैं एक दिलचस्प आप बीती जिसका नाम है रात का राही। ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 4 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। इस कदर हैरत कि मुझे चक्कर आने लगे। उसे मेरा नाम, मेरे बाप का नाम और मेरे गांव का अता पता किस तरह मालूम हो गया था। ये तो वाकई आसमानों में रहने वाली मखलूक में से थी, जिसे दुनिया के हर इंसान का हाल मालूम था, या उसे किसी ने मेरे मुतल्लिक सब कुछ बता दिया था। ये मालूमात सिर्फ थाने के रिकॉर्ड से मिल सकती थी। मैंने अपने बाप के कत्ल और इंतकाम के जज्बे का जिक्र सब इंस्पेक्टर शमसुल हक से किया था, या अपनी सारी कहानी आसामी हेड कांस्टेबल अहमद अली अब्दुल्ला को सुनाई थी। मेरे ज़हन में सवाल पैदा हुआ कि उन दोनों में से किसी ने इस औरत को मेरे मुतल्लिक बता दिया होगा। नहीं, शमसुल हक ने मुझे इस मंदिर के मुतल्लिक बताया था कि ये जराइम पेशा लोगों की पनाहगाह और अड्डा है, और ये आसीबी भी हो सकता है। अहमद अली ने भी यही बताया था, और उसने कहा था कि मैं किसी एक मुजरिम को पकड़ लूं तो मुझे तरक्की मिल जाएगी। अगर उन दोनों को इस पुरस्रार और इतनी हसीन औरत का इल्म होता तो मुझे क्यों बताते? खुद चोरी छुपे आते या खतरा महसूस करते तो मुझे साफ कह देते कि उधर ना जा निकलना, मारे जाओगे। मुझे यकीन होने लगा कि ये औरत कोई धोखा नहीं, कोई फरेब नहीं। ये रूहों या बदरूहों की मखलूकों में से है, और ये नुकसान पहुंचाने वाली मखलूक नहीं, वरना इतने वक्त मैं जो वहां गुजार चुका था, मेरे जिस्म से खून भी चूसा जा चुका होता और मैं हड्डियों का ढांचा रह गया होता। मैं तुम्हारी हैरत को महसूस कर रही हूँ, उसने कहा। हैरान ना हो, डरो भी नहीं। तुम जिस तरह आए थे उसी तरह सही सलामत वापस जाओगे, और तुम फिर आओगे, ना आना चाहोगे तो भी आओगे। 600 साल पहले मेरा तुम्हारा क्या रिश्ता था? मैंने दिल से हैरत और डर निकाल कर पूछा। वो रुक कर मेरे सामने आ गई। उसने अपने दोनों हाथ मेरे पहलुओं के साथ रख लिए और आंखें मेरी आंखों में डाल दी। उसके होंठों पर पहली के चांद जैसी मुस्कुराहट थी। मेरा कद उससे ऊंचा था, उसकी पेशानी मेरी ठोड़ी से 2 इंच नीचे तक आई थी। वो तो जैसे किसी ने बड़े आराम आराम और प्यार से एक बुत तराशा था। मैं उसके हुस्न की ताब ना ला सका, लेकिन उसकी आंखों ने मेरी नजरों को अपने अंदर जकड़ लिया था। उसने अपने हाथ मेरे पहलुओं में दबाए और मेरे इतना करीब हो गई कि मैं उसकी सांसों की तपिश महसूस करने लगा। उसकी आंखों की पुतलियां फैलने लगीं, मुस्कुराहट और ज्यादा खिलने लगी। क्या कोई मर्द औरत की सांसों की इस तपिश को बर्दाश्त कर सकता है? पहलुओं पर एक औरत के हाथों का दबाव इंसान को हैवान और शैतान बना देता है। मैं बंगाल पुलिस में भर्ती होने से पहले इस तजर्बे से गुजर चुका था। ये मेरे गांव का एक वाकया है। एक जवान औरत जो मेरे गांव की एक ऊंची हवेली में रहने वाली थी, मुझे देखकर मुस्कुराती, और अगर कोई आसपास ना होता तो हाल अहवाल पूछती और कभी धीमी सी आवाज में कह जाती थी, कभी देख ही लिया कर, जवानी का इतना गरूर अच्छा नहीं होता। मैं उसकी नीयत समझता था, लेकिन अपनी नीयत हमेशा ठिकाने रखी। गांव की 2 जवान लड़कियों ने भी मुझे एहसास दिलाया था कि मैं बड़ा खूबरू जवान हूँ। उस जमाने में मर्द की कशिश उसके घुटे हुए जिस्म में देखी जाती थी, रुपया पैसा और चौबारों में नहीं। मैंने अपनी जवानी का गरूर तो कभी नहीं किया था। बुजुर्गों की इस नसीहत को अपना ईमान बना लिया था कि सदा खुश रहना चाहते हो तो जवानी को संभाल कर रखो। औरत को दिमाग और दिल में बिठा लोगे तो जवानी में ही बूढ़े हो जाओगे। दुश्मन को जेर रखना चाहते हो तो जिस्म की ताकत जाया ना करो, ताकत पैदा करो। गांव में हमारे दुश्मन मौजूद थे, इसलिए मैंने जिस्म में ताकत पैदा की, घटने नहीं दी। लेकिन एक रोज ऊंची हवेली वाली उस और जवान औरत ने इसी तरह मेरे दोनों हाथ मेरे पहलुओं के साथ रख कर दबाए और आंखें मेरी आंखों में डाल दी। दूसरे गांव में हमारा एक रिश्तेदार मर गया था। मेरे घर वाले वहां चले गए थे, मैं घर में अकेला था। दोपहर के वक्त वो आ गई। उसने ज्यादा बातें ना की, मुझसे प्यार की या जिस्म की भीख भी ना मांगी। मेरे सामने खड़ी हो गई, अपने दोनों हाथ मेरे पहलुओं के साथ लगाकर दबाए, और मेरे इतना करीब हो गई कि मैं उसके तपते हुए जिस्म की गर्मी महसूस करने लगा। उसकी सांसें ऐसी जैसे उसके अंदर अलाव दहक रहा हो। मैं फरिश्ता नहीं था, मुझे अपनी सांसें भी जलती हुई महसूस हुई। वो जीत गई और मैं हार गया।
اب میں بنگال کے گھنے جنگل میں اس عورت کی سانسوں اور سینوں کی تپش محسوس کر رہا تھا۔ میں اپنا آپ گم کر چکا تھا، مجھے کسی بزرگ کی کوئی نصیحت یاد نہیں تھی، لیکن میرے احساسات وہ نہیں تھے جو گاؤں کی اس عورت نے بیدار کر دیے تھے۔ مجھے پتا ہی نہ چلا کہ کالا سانپ جو اس کے گلے میں پڑا ہوا تھا وہ میرے کندھے پر رینگ رہا ہے اور اس کا منہ میرے سر کو سہلا رہا ہے۔ وہ نہایت آہستہ آہستہ پیچھے ہٹی اور بولی، لیکن ابھی نہیں، میں آتش ہوں، تم انسان ہو، میں زہر ہوں، تم زندہ ہو، میں تمہیں انسان کے روپ میں زندہ دیکھنا چاہتی ہوں، مجھے تمہاری ضرورت ہے۔ وہ پرے ہٹ گئی تھی لیکن میں وہیں بت بنا کھڑا رہا۔ مجھے اس کی ہنسی سنائی دی اور اس کے ساتھ ہی کسی نے میری گردن کے پیچھے اپنا بازو رکھ کر آہستہ سے ہلایا تو میں بیدار ہو گیا۔ سب سے پہلے یہ دیکھا کہ میری گردن کو کون سہلا رہا ہے۔ ہاتھ لگایا تو یہ سانپ تھا جو اس کی گردن سے اتر کر میرے کندھوں پر آ گیا تھا۔ یہ مجھے اچھا لگ رہا تھا۔ سانپ میری قمیض کے اندر جانے لگا تو مجھے سکون اور کیف سا محسوس ہونے لگا۔ میں آہستہ آہستہ چلتا اس عورت تک چلا گیا۔ اس نے بھی تمہیں پہچان لیا ہے، وہ بولی، اور اس نے سانپ کو پکڑ کر اپنے گلے میں ڈال لیا۔ میں حاضر ہوں ملکہ۔ یہ آواز میرے عقب سے آئی تھی۔ میں نے ادھر دیکھا، کوئی 10 قدم دور سادھو کھڑا تھا۔ اس کا حلیہ وہی تھا جس میں نے اسے کل دیکھا تھا۔ اس نے دونوں ہاتھ آگے کر کے مجھے کہا، آگے آؤ۔ میں اس کی طرف چلا اور 3 4 قدم چل کر پیچھے دیکھا، سانپوں کی ملکہ وہاں نہیں تھی۔ وہاں گھنی جھاڑیاں تھیں، شاید وہ ان میں چھپ گئی ہو۔ میں رک گیا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ وہ جا چکی ہے، سادھو نے کہا، مت سوچ کہ وہ گھاس میں چھپ گئی ہوگی، ادھر آ۔ میں کھچا ہوا اس کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ یقین نہیں آتا تو گھاس اور جھاڑیوں کی ایک ایک پتی ہٹا کر دیکھ لو۔ سادھو نے کہا، وہ تمہیں نہیں ملے گی۔ تم قسمت والے ہو، وہ تمہاری دنیا کے کسی انسان کو اپنا آپ نہیں دکھایا کرتی۔ کیا وہ ہمیشہ کے لیے چلی گئی ہے؟ نہیں، سادھو نے کہا، اس کا سانپ تمہارے جسم پر پھر گیا ہے، اس کی سانسیں تمہارے وجود میں داخل ہو چکی ہیں۔ وہ یہی ہیں، وہ تمہیں ہر روز بلایا کرے گی، جب چاہے گی بلائے گی اور تم آ جایا کرو گے۔ سادھو مہاراج، میں نے کہا، تم کل کسی اور طرح کی باتیں کر رہے تھے، تم ہندوؤں کی زبان بول رہے تھے، آج تم اردو بول رہے ہو جو میں سمجھتا ہوں۔ کل مجھے یہ ظاہر کرنا تھا کہ میں ہندو سادھو ہوں۔ اس نے کہا، مجھے حکم ملا تھا کہ میں تمہیں ملوں اور کہوں کہ تمہاری ہر خواہش پوری ہوگی اور مندر کا راز بھی ملے گا۔ آج ملکہ نے تمہیں بتا دیا ہے کہ وہ کون ہے، میں کون ہوں اور تم کون ہو۔ اور وہ وحشی دیو، میں نے کہا، جسے میں نے جان سے مار دیا ہے، کون دیو؟ وہ جس کی لاش وہاں پڑی ہے، میں نے کہا۔ آؤ، سادھو نے کہا، مجھے لاش دکھاؤ۔ وہ مجھے اس جگہ لے گیا جہاں وحشی کی لاش ہونی چاہیے تھی، مگر وہاں لاش نہیں تھی۔ وہ پتھر بھی نہیں تھا جس سے میں نے اسے قتل کیا تھا، البتہ خون وہیں تھا، اور وہ جگہ دیکھ کر صاف پتہ چلتا تھا کہ یہاں لڑائی ہوئی ہے۔ گھاس اور مٹی روندی ہوئی تھی۔ لاش کوئی اٹھا لے گیا ہے، میں نے پوچھا، یا شاید یہاں اور بھی آدمی تھے؟ ایک بڑی خوبصورت عورت بھی تھی جسے تمہاری ملکہ نے یہاں سے چلے جانے کو کہا تھا۔ یہاں کوئی آدمی نہیں تھا، اس نے کہا۔ تم نے آوازیں سنی ہوں گی، اور وہ عورت تمہیں ملکہ بتائے گی۔ وہ تو بتا چکی ہے، میں نے کہا۔ وہ ناگن ہے، انسان نہیں، سادھو مہاراج۔ میں نے التجا کی، مجھے بتا سکتے ہو کہ یہ سب کیا ہے؟ میں خواب تو نہیں دیکھ رہا، کچھ تو سمجھاؤ، میں کس جال میں آ گیا ہوں؟ کوئی جال نہیں، سادھو نے کہا۔ ملکہ تمہیں چاہتی ہے، اس نے 600 سال تمہارے انتظار میں گزارے۔ یہ باتیں بعد میں ہوں گی، تم اب چلے جاؤ۔ لیکن تم نے کہا تھا جو مانگوں گا ملے گا، میں نے کہا۔ میں نے تمہیں 2 خواہشیں بتائی تھیں، اپنے باپ کے قاتل کو۔ میں نے کہا تھا کہ میں تمہیں مندر کے اندر لے جاؤں گا، اس نے کہا، اور یہ بھی کہا تھا کہ تمہیں جو کچھ ملے گا مندر کے اندر ملے گا۔ تم جس زمین پر کھڑے ہو، اس میں تاثیر ہے کہ انسان لالچی اور بے صبر ہو جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ بہت ملے اور فوراً ملے۔ اسے یاد نہیں رہتا کہ زمین کے اوپر بھی کچھ ہے، اور اسے یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ تم کسان ہو، کیا تم نہیں جانتے کہ فصل کچی کاٹ لینے سے کیا ہوتا ہے؟ کیا ہاتھ آتا ہے؟ جو کچھ ہاتھ آتا ہے وہ انسانوں کے کھانے کے قابل نہیں ہوتا۔ وہ مویشی کھاتے ہیں۔ تمہیں میری اصلیت کا بھی علم ہو چکا ہے، اور تمہیں اپنی اصلیت بھی معلوم ہو چکی ہے۔ تمہیں وہ کچھ مل گیا ہے جو تم نے نہیں مانگا تھا۔ میں چپ چاپ کھڑا رہا۔ دل اور دماغ کی حالت عجیب سی تھی۔ سادھو نے میرے چہرے سے معلوم کر لیا ہوگا کہ میں ذہنی اذیت میں مبتلا ہو گیا ہوں۔ بیٹھ جاؤ، سادھو نے مجھے گھاس پر بٹھا کر کہا۔
تم اس کا اثر لیتے ہو جو تمہارے سامنے موجود ہوتا ہے، تم انتظار نہیں کرتے اس کا جو تمہاری نظروں سے اوجھل ہے۔ تم زمین پر پڑا ہوا پیتل کا ٹکڑا اٹھا لیتے ہو لیکن زمین کو نہیں کھودتے کہ سونا مل جائے۔ تم لوگ جو ایک دن مر جانے کے لیے زندہ ہو، الفاظ سے اثر لیتے ہو۔ کل میں نے تم سے سادھوؤں کی زبان میں باتیں کی تھیں، تم ان سے متاثر ہو گئے تھے کیونکہ تمہاری دنیا کے سادھو ایسی ہی زبان میں باتیں کیا کرتے ہیں۔ میں نے تمہارا اثر قبول کر لیا ہے، میں نے کہا، لیکن میں معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ پھر میرے اثر میں رہو، اس نے کہا، میں کسی اور کے اثر میں ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ تم کیوں گھبرا رہے ہو۔ اس دنیا کے انسانوں نے جو باری باری ہڈیوں کے ڈھانچے بننے کے لیے زمین میں اترتے جائیں گے اور جن کے جسم جلتے جائیں گے، تمہیں کیا حیثیت دی؟ صرف اتنی کہ تم ایک کسان کے گھر ایک گمنام سے گاؤں میں پیدا ہوئے، تمہارے باپ کو قتل کر دیا گیا، قاتل جیتا جاگتا تمہارے لیے اشتعال اور تانا بن کر تمہارے سامنے گھوم پھر رہا ہے، اور تم اپنے باپ کے خون کا بدلہ بھی نہیں لے سکتے۔ تم اپنے دیس سے اتنی دور آ گئے ہو جہاں انگریز کی ریل گاڑی پہنچنے میں 4 دن گزر جاتے ہیں۔ اتنی دور دیس کیوں آئے ہو؟ کہ کچھ رقم ہاتھ آ جائے، بس یہ ہے تمہاری حیثیت، لیکن تمہارا مقدر کچھ اور ہے۔ تمہیں سانپوں کی ملکہ نے یہاں بلایا ہے، وہ تمہیں بتا چکی ہے۔ تم نے کہا ہے کہ میں چلا جاؤں، میں نے پوچھا، پھر میں کب آؤں؟ تمہیں بلانے کوئی نہیں جائے گا، اس نے جواب دیا۔ تمہاری دنیا کا ہی کوئی آدمی تمہیں کہہ دے گا کہ تم وہاں جاؤ یا تمہیں کوئی نہ کوئی اشارہ مل جائے گا۔ یہ خیال رکھنا کہ کسی کے ساتھ ذکر نہ کرنا کہ تم نے یہاں کیا دیکھا اور تم پر کیا بیتی۔ تم نے ذکر کیا تو تم تصور میں نہیں لا سکتے کہ تمہارا انجام کیا ہوگا۔ اگر ہم تمہیں اس انجام سے بچانا چاہیں گے تو بھی بچا نہیں سکیں گے۔ اب تم چلے جاؤ۔ میں وہاں سے آ تو گیا لیکن اپنا دل اور دماغ وہیں چھوڑ آیا۔ سانپوں کی ملکہ میری آنکھوں کے سامنے رہی، اس کے ساتھ وہ جوان عورت جو بار بار میرے سامنے آتی تھی، جسے میں نے اس بھوت سے چھڑایا تھا۔ اس کے پھٹے ہوئے کپڑوں میں سے جسم کے جھانکتے ہوئے حصے آنکھوں کے آگے سے ہٹتے ہی نہیں تھے۔ میں خچر کی پیٹھ پر بیٹھا جب واپس آ رہا تھا تو یہ خچر کا کمال تھا کہ اس نے مجھے میرے تھانے تک پہنچا دیا۔ میرا ذہن تصوروں میں الجھا ہوا تھا، راستے پر تو جیسے میری نظر تھی ہی نہیں۔ مجھے وہیں جانا ہے، میں نے اپنے آپ سے کئی بار کہا۔ میں اب پولیس کی نوکری نہیں کر سکوں گا، میرا دل اچاٹ ہو گیا۔ آسامی ہیڈ کانسٹیبل نے شمس الحق کو میرے متعلق بے وقوف بنا رکھا تھا۔ دوسری سہولت یہ حاصل تھی کہ شمس الحق لاپرواہ آدمی تھا، وہ صرف نوکری کر رہا تھا۔ اس نے مجھ سے پوچھا ہی نہیں کہ میں جس تفتیش پر گیا تھا وہ کہاں تک پہنچا آیا ہوں۔ احمد علی مجھے الگ لے گیا۔ آپ کھوئے کھوئے سے ہیں، اس نے کہا، سادھو نہیں ملا؟ نہیں، میں نے اپنے انجام سے ڈرتے ہوئے جھوٹ بولا۔ میں بہت دیر وہاں گھومتا پھرتا رہا، اس نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا۔ آپ مجھ سے چھپا رہے ہیں، ہیڈ کانسٹیبل احمد علی نے کہا۔ میں نے ہی آپ کو راستہ دکھایا تھا اور آپ مجھے بتاتے نہیں۔ میں نے قسمیں کھا کر اسے کہا کہ وہاں بن مندر کے سوا مجھے کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ وہ کوئی فریبی سا سادھو تھا، میں نے بلا وجہ وقت ضائع کیا۔ احمد علی مان نہیں رہا تھا، اس نے کئی طریقے آزمائے لیکن میں نے اسے نہیں بتایا کہ میں کیا دیکھ کر آیا ہوں۔ میں آپ کو بار بار کہوں گا کہ آپ وہاں جائیں ضرور، اس نے کہا۔ گولی ماریں سادھو کو، آپ کو ترقی اسی مندر سے ملے گی۔ ایک کانسٹیبل نے مجھے ایک لفافہ دیا، میں نے کھولا، میری ماں کا خط تھا، اس نے لکھا تھا، تمہیں گھر سے گئے 1 سال اور 1 مہینہ گزر گیا ہے، تمہارا بچہ 4 ماہ کا ہو گیا ہے، تم نے بچے کی پیدائش کی اطلاع پر خط لکھا اور روپے بھیجے تھے، اس کے بعد تمہارا کوئی خط نہیں آیا، تمہاری بیوی پریشان رہتی ہے، تم چھٹی پر بھی نہیں آئے، گاؤں میں دشمنوں نے مشہور کر دیا ہے کہ تم پر کسی بنگالن نے جادو کر دیا ہے اور اب تم گھر نہیں آؤ گے۔ کرم داد، میرے گاؤں کا وہ ہیڈ کانسٹیبل جس نے مجھے بنگال پولیس میں بھرتی کروایا تھا، کرم داد 1 ماہ کی چھٹی کاٹ کر گیا ہے، تمہیں کیوں چھٹی نہیں ملتی؟ میں نے خط پڑھا تو مجھے ذرا سی بھی خوشی نہ ہوئی کہ میرے گھر سے خط آیا ہے۔ مجھے یاد آیا کہ میری غیر حاضری میں میرا جو بچہ پیدا ہوا تھا اس کی پیدائش کی مجھے اطلاع ملی تھی۔ اس وقت تو میں خوش ہوا تھا، دوستوں کو مٹھائی کھلائی تھی، مگر اب خط آیا کہ بچہ 4 ماہ کا ہو گیا ہے تو میرے دل میں بالکل نہ آئی کہ میں چھٹی لے کر گھر جاؤں۔ اپنی بیوی یاد آئی۔ میں جب نوکری کے لیے گھر سے چلا تو میں نے بیوی سے کہا تھا کہ میں بہت جلدی چھٹی آؤں گا اور میں اس کے بغیر نہیں رہ سکوں گا۔ میں بہت ہی جذباتی ہو گیا تھا، اس وقت میرے پاس جذبات کے اظہار کے لیے الفاظ بھی نہیں تھے۔ میں نے عملی طور پر اظہار کیا تھا
اور اس میں بناوٹ یا دنیا داری نہیں تھی۔ میرے دل میں اپنی بیوی کی اور صرف اپنی بیوی کی محبت تھی، اور میں سمجھتا تھا کہ میری بیوی سے زیادہ خوبصورت اور کوئی عورت نہیں ہو سکتی۔ مگر اب میرے ذہن نے بیوی کے تصور کو بھی قبول نہ کیا۔ مجھے اتنا ہی خیال آیا کہ میں گاؤں میں ایک بیوی چھوڑ آیا ہوں، اور اس نے میرے ایک بچے کو جنم دیا ہے۔ میں یہ بھی جانتا تھا کہ سانپوں کی ملکہ میری بیوی نہیں بن سکتی، نہ اس عورت کو میں اپنی بیوی بنا سکتا تھا جسے میں نے دیو سے چھڑایا تھا۔ پھر بھی اپنی بیوی کے تصور کو میرے ذہن نے اگل دیا۔ میں شاید اپنے آپ کو بڑی اونچی شخصیت سمجھنے لگا تھا، جس کا تعلق روحوں کی دنیا سے پیدا ہو گیا تھا۔ میں نے ماں کا خط پھاڑ کر پھینک دیا۔ اس رات میں خواب میں بن مندر کے جنگل میں جا پہنچا اور آنکھ کھل گئی۔ اس کے بعد میں بیداری کے خواب دیکھتا رہا۔ میں نے ایسے بہت سے قصے سنے تھے جو آپ نے بھی سنے ہوں گے، اور جو دیہات میں اب بھی شاید سنائے جاتے ہیں۔ میں نے سنا تھا کہ ایک گاؤں کے ایک بڑے خوبرو آدمی کو ایک چڑیل مل گئی تھی۔ یہ آدمی رات کو کہیں سے آ رہا تھا، ویرانے میں سے گزرا تو ایک عورت نے اسے روک لیا۔ اس نے دیکھا کہ یہ تو بہت ہی خوبصورت اور جوان لڑکی ہے۔ لڑکی نے اسے کہا کہ وہ ایک آدمی کے ساتھ اپنے گھر سے بھاگ آئی تھی، مگر وہ اسے یہاں اکیلا چھوڑ کر بھاگ گیا ہے۔ اس آدمی نے اسے کہا کہ وہ اسے اس کے گھر چھوڑ آئے گا۔ لڑکی نے کہا کہ وہ اپنے گھر گئی تو اس کا باپ اور بھائی اسے جان سے مار ڈالیں گے۔ اس نے اس آدمی سے کہا کہ وہ اسے اپنے گھر لے چلے اور وہ ساری عمر اس کی خدمت کرے گی۔ لڑکی نے ایسی باتیں کی کہ یہ شخص اسے اپنے گھر لے گیا۔ اس کی بیوی بھی تھی۔ تیسرے روز یہ بیوی کوٹھے سے گری اور مر گئی۔ اس لڑکی نے اس آدمی سے کہا کہ وہ اب اس کے ساتھ شادی کر لے۔ ان کی شادی ہو گئی۔ پہلی رات لڑکی نے اسے بتایا کہ وہ انسان نہیں چڑیل ہے، اور اس کی بیوی کو اس نے پھونک مار کر کوٹھے سے گرایا تھا۔ مختصر یہ کہ چڑیل 25 سال اس کی بیوی رہی۔ اس نے اس آدمی کا گھر پیسوں سے بھر دیا۔ اس کے وہی کھیت تھے، لیکن چڑیل کے ساتھ شادی کی تو وہی کھیت دگنا اناج دینے لگے۔ یہ آدمی 50 سال کا ہو کے مرا۔ چڑیل جو انسانوں کے روپ میں رہتی تھی، لوگوں کو اپنے خاوند کی میت کے پاس کھڑی نظر آتی رہی اور وہیں کھڑے کھڑے غائب ہو گئی۔ جنوں اور چڑیلوں کی ایسی اور بھی کئی کہانیاں میں نے سنی تھیں، اور میں انہیں سچ سمجھا کرتا تھا۔ اس لیے میں زیادہ نہ ڈرا۔ پھر بھی میری ذہنی حالت عجیب سی رہی۔ کبھی تو میں خوش ہوتا کہ میں خوبصورت اور تن و من جوان ہوں، اور مجھ پر ایک چڑیل عاشق ہو گئی ہے۔ کبھی میں ڈرنے لگتا کہ یہ چڑیلیں نہیں، یہ کچھ اور ہے، اور میں کسی خطرے میں آ گیا ہوں۔ میں کسی کے ساتھ ذکر بھی نہیں کر سکتا تھا، کسی سے مشورہ بھی نہیں لے سکتا تھا۔ باقی رات یہی کچھ سوچتے گزر گئی۔ دن کو شمس الحق نے مجھے کہا کہ میں کھویا کھویا سا کیوں ہوں۔ میں جھوٹ موٹ کی ہنسی ہنس پڑا اور اسے کہا کہ مجھے کیا غم ہو سکتا ہے، میں تو خوش ہوں۔ وہ ٹھیک کہتا تھا۔ کام میں میری دلچسپی ختم ہو گئی تھی اور میں تصوروں میں بن مندر پہنچا ہوا تھا۔ 2 روز کے بعد چٹاگانگ جانے کا اتفاق ہوا۔ جمعے کا دن تھا۔ میں بازار میں گھوم پھر رہا تھا۔ مجھے سامنے سے آتے ہوئے 3 فوجی نظر آئے۔ قد بت اور چہرے مہرے سے پنجابی لگتے تھے۔ انہوں نے مجھے دیکھا تو مسکرائے۔ بنگالیوں میں پنجابی الگ تھلگ لگتے تھے۔ فوج اور پولیس کے پنجابی جوان تو خاص طور پر دیکھنے کے قابل ہوتے تھے۔ پردیس میں اپنے دیس کا دشمن بھی اچھا لگتا ہے۔ میں ان تینوں کو دیکھ کر مسکرایا۔ وہ میرے قریب آ کر رک گئے۔ ہم نے ہاتھ ملائے۔ وہ پنجاب ریجمنٹ کے جوان تھے، ایک میرے ضلع کا اور دوسرے 2 گجرات کے ضلع کے تھے۔ ہم متعارف ہوئے۔ وہ مجھے اپنی بارکوں میں لے گئے۔ خوب گپ شپ ہوتی رہی۔ یہ ریجمنٹ چند دن پہلے ہندوستان سے چٹاگانگ میں آئی تھی۔ ہر ریجمنٹ میں مسلمانوں کا مولوی، ہندوؤں کا پنڈت اور سکھوں کا گرنتھی ہوا کرتا تھا۔ وہ جمعے کا دن تھا۔ میرے میزبان مجھے مسجد میں لے گئے۔ فوج میں مذہب کی پابندی زیادہ کی جاتی تھی۔ مولوی پنجاب کے کسی علاقے کا رہنے والا تھا۔ اس نے واعظ شروع کر دیا۔ وہ اسلام کی عظمت بتا رہا تھا۔ گاؤں کے اور فوج کے امام اکثر کم پڑھے لکھے ہوتے ہیں۔ ان کے واعظ ایک ہی جیسے ہوا کرتے تھے۔ ان کے پاس کوئی نئی بات نہیں تھی، لیکن یہ مولوی کچھ زیادہ پڑھا لکھا معلوم ہوتا تھا۔ اس دنیا میں کروڑوں آدمی ایسے ہیں جو بھٹک رہے ہیں، مولوی نے کہا۔ ان میں دولت مند بھی ہیں اور غریب بھی۔ ان میں بڑے بڑے حسین اور خوب رو لوگ بھی ہیں، مگر انہیں روح کا سکون میسر نہیں۔ یہ سکون انہیں دولت اور سونے چاندی سے نہیں ملتا، اور حسن بھی انہیں ذہنی سکون نہ دے سکا۔ یہ لوگ اپنے مذہب سے منحرف ہیں یا ان کا کوئی مذہب نہیں، ان کا کوئی عقیدہ نہیں۔ بعض پسماندہ اور بے علم لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ کسی کی عبادت کرنی چاہیے، مگر انہیں معلوم نہیں کہ کس کی کریں۔
انسان یہ محسوس کرتا ہے کہ کوئی غیبی قوت ہے جو انسان کو پیدا کرتی ہے اور مارتی ہے، مگر اکثر انسانوں کو یہ قوت نظر نہیں آتی۔ یہی وجہ ہے کہ کوئی پانی کی عبادت کرتا ہے، کوئی آگ کی، کوئی سانپ کو اپنا دیوتا مانتا ہے، کوئی بندر کی پوجا کرتا ہے۔ یہ لوگ مطمئن نہیں۔ لوگوں کی اس کم فہمی اور بے علمی سے بعض لوگ اسی طرح فائدہ اٹھاتے ہیں کہ وہ طرح طرح کے عقیدے گھڑ کر اپنے مذہب اور فرقے بنا رہے ہیں۔ مجھے یہاں آ کر پتا چلا ہے کہ یہاں کے کسی جنگل میں ایک نیا مذہب سر اٹھا رہا ہے، جس کے پیشوا اپنے آپ کو شیطان کے چیلے کہتے ہیں۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ شیطان نے خدا کا یہ حکم نہیں مانا تھا کہ پہلے انسان کے آگے سجدہ کرے۔ شیطان نے کہا تھا کہ انسان دنیا میں جا کر فتنے پیدا کرے گا، جھوٹ بولے گا اور ہر گناہ کرے گا۔ یہ نیا فرقہ جو اپنے آپ کو شیطان کے چیلے کہلاتا ہے، یہ دلیل دیتا ہے کہ شیطان نے پہلے انسان کو دیکھ کر جو پیشین گوئی کی تھی وہ صحیح ثابت ہوئی ہے۔ اس لیے قابل عبادت شیطان ہے، جسے ابلیس کہتے ہیں۔ خدا نے اسے دھتکار دیا، مگر انسان خدا کے بجائے شیطان کے راستے پر چل پڑا۔ اس فرقے کے پیشوا کہتے ہیں کہ اس وقت دنیا میں جتنی بدی ہے اتنی نیکی نہیں۔ انسان گناہوں سے لذت حاصل کرتا ہے اور یہی روح کا سکون ہے۔ خدا کہتا ہے شراب نہ پیو، لیکن نشہ شراب میں ہے جو دنیا کے تفکرات سے نجات دلاتا ہے۔ یہ پیشوا کہتے ہیں کہ دنیا کا عیش اور آرام اسے ملتا ہے جو شیطان کا پجاری ہے۔ دوسروں کا حق مارنے میں جو سرور ہے وہ حق دینے میں نہیں۔ ان گمراہ لوگوں نے اپنے فرقے کے کچھ اصول اس طرح گھڑ لیے ہیں کہ جنت کا اگر وجود ہے تو وہ اس دنیا میں مل سکتی ہے، یہاں حوریں مل سکتی ہیں اور شراب بھی۔ وہ کہتے ہیں کہ گناہ کا ارتکاب انسان کا پیدائشی حق ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے خدا کے منع کرنے کے باوجود شیطان کی بات مانی اور اسے جنت سے نکال کر زمین پر پھینک دیا گیا۔ شیطان نے انسان کے ساتھ وفا کی اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ مجھے پتا چلا ہے کہ یہ فرقہ کسی جنگل میں اپنا اڈا بنائے ہوئے ہے اور بڑے عجیب اور دلکش طریقوں سے اپنے عقیدوں کی تبلیغ کر رہا ہے۔ معلوم ہوا ہے کہ اس فرقے کے پاس بڑی ہی خوبصورت عورتیں ہیں جو فریب کاری میں مہارت رکھتی ہیں۔ وہ مردوں کو پھانس لیتی ہیں، باقی کام پیشوا کرتے ہیں، وہ بھی فریب کاری میں مہارت رکھتے ہیں۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ یہ دراصل ڈاکوؤں کا ایک گروہ ہے، لیکن ڈاکہ زنی کو وہ اپنا مذہبی فرض سمجھتا ہے۔ اس کے پیشوا کہتے ہیں کہ دنیا کو جنت بنانے کے لیے روپیہ پیسے کی ضرورت ہے اور یہ روپیہ پیسہ لوٹا جا سکتا ہے۔ یہ فرقہ سانپ کا پجاری ہے۔ اسلام کی موجودگی میں کوئی فرقہ وجود میں نہیں آنا چاہیے۔ ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ اس فرقے کو پھیلنے نہ دے۔ یہ کام تبلیغ سے ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کسی آدمی کو شیطان کے حق میں باتیں کرتا دیکھیں تو اسے سمجھائیں کہ اس کا عقیدہ صحیح نہیں۔ اگر وہ کسی صحیح عقیدے کی تلاش میں ہے تو اسے صرف اسلام میں وہ ملے گا۔ حکومت انگریزوں کی ہے، لیکن انگریز کسی کے مذہب میں دخل نہیں دیتے۔ وہ تو چاہتے ہیں کہ ہندو، سکھ اور مسلمان آپس میں ٹکراتے رہیں اور ان میں زیادہ سے زیادہ فرقے بنیں تاکہ یہ مذہب کمزور ہو کر ختم ہو جائیں۔ سب سے زیادہ حملہ اسلام پر ہو رہا ہے۔ میں کوشش کر رہا ہوں کہ نئے فرقے کا سراغ لگاؤں۔ آپ سب فوجی ہیں، فوجی سیدھے سادے ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی حسین عورت یا چکنی چپڑی باتیں کرنے والا کوئی آدمی مل جائے تو اس کی باتوں میں نہ آئیں۔ بدی میں کشش ہے، اس سے بچیں۔ اسلام کا تحفظ اور اس عظیم مذہب کی تبلیغ کریں۔ اس موضوع پر مولوی نے بڑا لمبا واز سنایا۔ مجھے خیال آیا کہ سانپوں کی ملکہ اور سادھو وغیرہ اسی فرقے کے لوگ تو نہیں۔ میں سوچ میں پڑ گیا، لیکن میرے ذہن نے اس خیال کو اگل دیا۔ انگریزوں نے مجھے پولیس کا اسسٹنٹ سب انسپیکٹر بنایا تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ اسسٹنٹ سب انسپیکٹر افسر ہوتا ہے اور افسر کو ذمہ دار ہونا چاہیے، لیکن مجھ میں ذمہ داری کا احساس کم ہی تھا۔ اگر کچھ احساس تھا تو یہ کہ میں گٹھے ہوئے طاقتور جسم اور دلکش چہرے مہرے والا جوان آدمی ہوں اور میرا قد ایسا ہے کہ ہزاروں میں الگ تھلگ لگتا ہوں۔ میرے متعلق یہ احساس مجھے انسپیکٹر شمس الحق، ہیڈ کانسٹیبل احمد علی عبداللہ اور چند اور آدمیوں نے دلایا تھا۔ اب میں نے اپنے آپ کو یہ احساس دلا دیا کہ میں اتنا دلکش جوان ہوں کہ بھوت پریت، روحیں اور بدروحیں بھی مجھ پر فریفتہ ہو گئی ہیں۔ انگریزوں کے متعلق تو میں نے سنا تھا کہ جو عقل انگریزوں میں ہے وہ دنیا کی کسی اور قوم میں نہیں، لیکن میرے معاملے میں وہ انگریز افسر بڑا ہی بے وقوف ثابت ہوا جس نے مجھے محض میرا قد بت اور ظاہری کشش دیکھ کر
ASI کے عہدے پر پولیس میں بھرتی کر لیا تھا۔ کیا انگریزوں کو معلوم نہیں تھا کہ شکل اور عقل کا آپس میں کوئی تعلق نہیں؟ ہم لوگوں میں یہی خرابی ہے کہ ہم ایک دوسرے کا قد کاٹ اور شکل و صورت دیکھتے ہیں، عقل اور سیرت نہیں دیکھتے۔ چونکہ یہی رواج ہے، اس لیے ہم اپنے چہروں کو سنوارتے اور جسموں کو خوشنما لباس سے سجاتے ہیں اور اپنے اوپر برتری کا مصنوعی خول چڑھا کر اپنے آپ کو تصوروں میں ساتویں آسمان پر پہنچا دیتے ہیں۔ علم کے بغیر انسان ایک جسم کے سوا کچھ بھی نہیں۔ میں صرف لکھ پڑھ سکا تھا، یہ میری تعلیم تھی، علم صفر تھا۔ میں جسم کی طاقت اور خوبصورتی کو ہی سب کچھ سمجھ بیٹھا تھا اور میں صرف جسمانی ضروریات سے واقف تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ انسان کی کچھ روحانی ضروریات بھی ہوتی ہیں۔ میرے ذہن کا تصور کچھ اور تھا۔ اب تو یہ تصور میرے سامنے حقیقت بن کر آ گیا تھا۔ میں نے روحیں نہ صرف دیکھی تھی بلکہ ان کے ساتھ باتیں کی اور انہیں چھو کر بھی محسوس کیا تھا۔ اب ہر طرف سے میرے کانوں میں یہی الفاظ پڑنے لگے کہ تم طاقتور ہو، تم خوبرو ہو، تم دراز قد ہو، تم میں کشش ہے۔ تو مجھ میں جو ذرا سی عقل تھی وہ بھی ماری گئی۔ میں یہ بھی بھول گیا کہ میرا مذہب کیا ہے۔ میں نے چٹاگانگ میں مولوی کا جو واز سنا تھا اس سے مجھے ذرا سا دھچکا لگا تھا، لیکن میں سنبھل گیا تھا۔ میں واز اور پند و نصیحت کی دنیا سے دور نکل چکا تھا۔ سانپوں کی ملکہ نے مجھے کہا تھا کہ تم 600 سال پہلے ایسے ہی طاقتور ہوا کرتے تھے۔ وہ 600 سال سے میرا انتظار کر رہی تھی۔ میں 600 سال پہلے کے تصورات میں کھو گیا۔ میں نے اپنے آپ کو شہزادے کے روپ میں دیکھا۔ یہ تصورات اتنے حسین تھے کہ ان میں سے نکلنے کو جی نہیں چاہتا تھا۔ پاپی اور پارسا میں یہی تو فرق ہوتا ہے کہ پاپی اپنے اوپر ماضی کا طلسم طاری کیے رکھتا ہے اور پارسا کی نظر مستقبل پر ہوتی ہے۔ میں تصوروں سے زیادہ اپنا دل بہلا نہ سکا۔ میرے تھانے کا انچارج سب انسپیکٹر شمس الحق 4-5 دنوں سے پولیس کے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر میں گیا ہوا تھا۔ اس کی غیر حاضری میں تھانہ میری تحویل میں تھا۔ مجھے اتنا ہی معلوم تھا کہ ہیڈ کوارٹر میں چیدہ چیدہ پولیس افسروں کی کانفرنس ہے۔ شمس الحق کو بھی معلوم نہیں تھا کہ یہ کیسی کانفرنس ہے۔ انگریز افسر کانفرنس سے نہیں بلایا کرتے تھے، وہ کام کرتے اور دو ٹوک احکام دیا کرتے تھے۔ یہ کوئی خاص بات تھی جس کے لیے چند ایک پولیس افسروں کو بلایا گیا تھا۔ شمس الحق واپس آیا تو اس نے اپنے تھانے کی کانفرنس بلائی جس میں ہم 4 افراد تھے۔ ایک شمس الحق خود تھا، میں تھا اور تھانے کے دونوں ہیڈ کانسٹیبل تھے جن میں ایک احمد علی عبداللہ تھا اور دوسرا بہاری ہندو تھا۔ معلوم ہوتا ہے یہ مصیبت ہمارے ہی سر پر آئے گی، سب انسپیکٹر شمس الحق نے کہا۔ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر میں جو کانفرنس ہوئی ہے یہ بن مندر کے متعلق تھی۔ DIG اینڈریو آیا ہوا تھا۔ میں تمہیں اس کانفرنس کی تفصیلات سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں۔ بن مندر ہمارے تھانے کے علاقے میں آتا ہے۔ ہمیں کوئی خاص ذمہ داری نہیں دی گئی۔ یہ تحقیقات اسپیشل برانچ نے اپنے ذمہ لے لی ہے۔ ہمیں چوکنا رہنا پڑے گا۔ ہو سکتا ہے کہ DIG یا SP یا DSP یا تینوں کسی وقت یہاں آ ٹپکیں۔ سب انسپیکٹر شمس الحق نے کانفرنس کی کارروائی اور احکام کے متعلق جو تفصیل بتائی وہ یوں تھی کہ DIG نے کہا کہ کچھ عرصے سے مخبر اطلاعات دے رہے تھے کہ جرائم پیشہ گروہوں نے جنگلوں میں اپنی پناہ گاہیں بنا رکھی ہیں۔ وہ مختلف جرائم کر کے دشوار گزار جنگلوں میں روپوش ہو جاتے ہیں۔ ملاح انہیں اپنی کشتیوں میں ادھر ادھر پہنچا دیتے ہیں۔ ڈاکوؤں اور راہزنوں کے گروہ چھوٹی چھوٹی کشتیوں کے ان ملاحوں کو دل کھول کر اجرت دیتے ہیں۔ اس صوبے کے دیہات کے لوگ مالی اور جسمانی لحاظ سے اتنے کمزور ہیں کہ ان مجرموں کو اپنے گھروں میں چھپا لیتے اور ان کی خدمت خاطر کرتے ہیں۔ DIG نے 2-3 سنگین وارداتیں سنا کر کہا، حکومت برطانیہ اپنی اس پالیسی پر بڑی سختی سے عمل کرواتی ہے کہ کسی کے مذہب میں دخل اندازی نہ کی جائے۔ کوئی مذہب کتنے ہی فرقوں میں تقسیم ہوتا چلا جائے، انگریزی حکومت کو اس سے کوئی واسطہ نہیں رکھنا چاہیے۔ لیکن مخبروں نے کچھ ایسی اطلاعات دی ہیں جن سے صاف پتہ چلتا ہے کہ چٹاگانگ کے پہاڑی اور جنگلاتی علاقے میں کہیں ایک نیا مذہب یا نیا عقیدہ یا نیا فرقہ پیدا ہو رہا ہے۔ سب انسپیکٹر شمس الحق نے ہمیں بتایا کہ DIG نے نقشے پر ہمارے تھانے کے علاقے کی ایک جگہ دکھا کر کہا، اس جگہ ایک بہت ہی پرانا مندر ہے، یا صدیوں پہلے یہ کسی اور مذہب کی عبادت گاہ رہی ہے۔ اس جگہ کے متعلق کوئی مصدقہ اطلاع نہیں مل رہی۔ ایک اطلاع یہ ہے کہ یہ گروہ کا اڈا ہے، اور یہ بھی پتہ چلا ہے کہ یہاں درویش یا سادھو قسم کے لوگ رہتے ہیں اور وہ کسی نئے عقیدے کی تبلیغ کر رہے ہیں۔
اگرچہ ہماری پالیسی یہ ہے کہ کسی کے عقیدے میں دخل اندازی نہ کی جائے، لیکن پتہ چلا ہے کہ یہ لوگ شیطانی اوصاف میں یقین رکھتے ہیں اور انہوں نے ڈکیتی اور راہزنی کو اپنے عقیدے میں جائز بلکہ فرض قرار دے رکھا ہے۔ ہماری حکومت ایسے مذہب یا عقیدے کو برداشت نہیں کر سکتی جس کی بنیاد جرائم پر رکھی گئی ہو۔ کوئی مذہب شیطانی اوصاف کو گوارا نہیں کر سکتا۔ ایک عیسائی کی حیثیت سے میں ایسے عقیدے یا فرقے کو تباہ کرنا اپنا فرض سمجھتا ہوں۔ آپ مسلمان ہیں یا ہندو، آپ کا بھی یہی فرض ہونا چاہیے کہ انسان شیطان کا پجاری بنانے والے کو ختم کریں۔ پولیس آفیسر کی حیثیت سے بھی آپ کو ایسا فرقہ برداشت نہیں کرنا چاہیے۔ حضور، ایک مسلمان انسپیکٹر نے کہا، اگر ایسی بات ہے تو ہمیں اجازت دیں کہ ہم اس جگہ کو گھیرے میں لے کر چھاپا ماریں اور دیکھیں کہ وہاں کیا ہے۔ اگر وہاں مشکوک لوگ ہیں تو انہیں حراست میں لے کر تفتیش کی جائے۔ ہم یہ اقدام سوچ چکے ہیں، ڈی آئی جی نے کہا، لیکن ہمیں کچھ اور شک بھی ہے۔ میں اپنے ہندو افسروں سے معذرت کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہندو مذہب میں اتنی لچک اور گنجائش موجود ہے کہ سادھو، رشی، مہنت، جوگی اور یوگی وغیرہ عبادت کے اپنے اپنے اور نئے نئے طریقے اختیار کرتے رہتے ہیں۔ ان میں کچھ تارک الدنیا ہو جاتے ہیں، وہ پورا پورا دن سورج کی طرف منہ کر کے آنکھیں بند کر لیتے اور ایک ہی پوزیشن میں بیٹھے رہتے ہیں۔ یہ لوگ اپنے آپ کو اذیت میں رکھتے ہیں۔ وہ لکڑی کے تختوں میں بے شمار کیلیں اس طرح ٹھوکتے ہیں کہ کیلوں کے نوکدار سرے دوسری طرف نکل آتے ہیں۔ یہ تاریک دنیا سادھو وغیرہ ان کیلوں پر سوتے ہیں، آگ پر ننگے پاؤں چلتے ہیں، برفانی علاقوں میں جا کر تمام کپڑے اتار دیتے ہیں اور ننگے رہتے ہیں۔ ان کا عقیدہ ہے کہ جسم کو اذیت دینا عبادت ہے، اس سے روح کو تسکین ملتی ہے اور مرنے کے بعد روح بھٹکتی نہیں۔ میں ہندو مذہب کے خلاف بات نہیں کر رہا، بلکہ اس کے پجاریوں کے مختلف طریقے بیان کر رہا ہوں، جن سے وہ اپنے بھگوان کو راضی رکھنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ان کی روح بھٹکتی نہ پھرے اور اگلے جنم میں وہ سکھی اور خوشحال انسانوں کے روپ میں دنیا میں آئیں۔ ہندو مذہب میں انسانی اعضاء اور انسانی جان کی بھی قربانی دی جاتی ہے۔ ان عقیدوں اور رسومات کو دیکھتے ہوئے میں کہتا ہوں کہ یہ جو نیا فرقہ بن رہا ہے، یہ ہندو مذہب کے ہی سادھو بنا رہے ہوں گے۔ انہوں نے کوئی نیا تجربہ کیا ہوگا اور وہ مذہب کو اس نئے راستے پر ڈال رہے ہوں گے۔ اگر ایسا ہی ہے تو میں اپنے ہندو افسروں سے کہتا ہوں کہ وہ اپنے مذہب کی صداقت اور وقار کے تحفظ کے لیے اس نئے فرقے کو مقبول عام ہونے سے پہلے ہی ختم کر دیں۔ ایک انگریز کی زبان سے ہندوؤں کے مذہب کی یہ کمزوریاں سن کر مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ شمس الحق نے ہمارے ساتھ باتیں کرتے ہوئے کہا، مجھے بھی شک تھا کہ اگر یہاں کوئی نیا مذہبی فرقہ اٹھ رہا ہے تو وہ ہندو مذہب ہی سے نکلا ہوگا۔ بندر اور سانپ کی پوجا کرنے والوں نے عبادت کا کوئی نیا طریقہ اختیار کر لیا ہوگا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے کوئی اور دیوتا یا کوئی اور جعلی خدا بنا لیا ہو۔ ڈی آئی جی نے اس کے بعد اسلام کے متعلق بات کی۔ شمس الحق نے بتایا کہ ڈی آئی جی نے کہا، بنگال میں خصوصاً چٹاگانگ کے علاقے میں مسلمانوں کی آبادی سب سے زیادہ ہے۔ یہ کہنا بالکل صحیح ہے کہ یہ علاقہ مسلمانوں کا ہے اور یہاں اسلام کا غلبہ ہے۔ اگر یہاں کوئی اور مذہب تخلیق ہو رہا ہے تو یہ یقیناً اسلام کے خلاف ہوگا اور اس کی تبلیغ مسلمانوں میں ہوگی۔ دیہات میں مسلمان آباد ہیں جو تعلیم سے بے بہرا اور پسماندہ ہیں۔ وہ غریب بھی ہیں، چونکہ یہ نیا فرقہ یا عقیدہ جرائم کو جائز سمجھتا ہے، اس لیے خطرہ ہے کہ یہ غریب اور پسماندہ لوگ اپنا مذہب ترک کر کے اس نئے مذہب میں شامل ہو جائیں گے۔ کیا آپ جو مسلمان ہیں اسے اپنا فرض نہیں سمجھیں گے کہ اپنے مذہب کو بچائیں؟ دیکھا، انگریز کتنی عقل مند قوم ہے، شمس الحق نے ہم سے کہا۔ اس انگریز ڈی آئی جی نے ہندوؤں کو بھی بھڑکا دیا اور مسلمانوں کو بھی۔ ڈاکوؤں وغیرہ کو تو ہم دیسی لوگ ہی پکڑا کرتے ہیں۔ اس لیے ڈی آئی جی نے ہمیں ہمارے مذہبوں کے نام پر اس پراسرار اور خطرناک گروہ کے خلاف تیار کرنے کی کوشش کی جس کے متعلق اطلاع ملی تھی کہ اس نے بن مندر کو اپنا اڈا بنا رکھا ہے۔ جب شمس الحق ہمیں بتا رہا تھا کہ ڈی آئی جی نے کانفرنس میں کیا کہا ہے، اس وقت میں اس کی باتیں سننے کے ساتھ ساتھ سوچ رہا تھا کہ شمس الحق کو بتا دوں یا نہ بتاؤں کہ بن مندر میں روحیں آباد ہیں اور وہاں سانپوں کی ملکہ کا راج ہے جس کی عمر 1000 سال ہو گئی ہے۔ میں سوچتا رہا لیکن فیصلہ کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ سوچ سوچ کر میں اس فیصلے پر پہنچا کہ مجھے یہ راز فاش نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ سانپوں کی ملکہ نے مجھے خبردار کیا تھا کہ میں نے وہاں جو کچھ دیکھا ہے وہ کسی کو نہ بتاؤں۔ دوسری وجہ یہ تھی
کہ میں خود اسی مخلوق میں سے تھا جو بن مندر میں رہتی تھی۔ میں خاموشی سے شمس الحق کی باتیں سنتا رہا۔ ڈی آئی جی نے کانفرنس میں کہا، یہ اطلاعیں بھی مل رہی ہیں کہ بن مندر میں اگر کوئی غیر قانونی کارروائی یا سرگرمی ہو رہی ہے تو اس کا مذہب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اور مندر جرائم پیشہ لوگوں کا اڈا بھی نہیں۔ یہ مندر آسیب زدہ ہے۔ مخبروں کو مندر کے قریب جو آدمی کھڑے نظر آتے ہیں وہ مرے ہوئوں کی بدروحیں ہیں۔ خطرہ ہے کہ کسی نے وہاں جانے کی کوشش کی تو وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ میں بدروحوں میں یقین رکھتا ہوں۔ بعض مرے ہوئے انسانوں کی بدروحیں نظر آتی ہیں لیکن وہ کسی زندہ انسان کو نقصان نہیں پہنچا پاتی۔ ہمیں بن مندر پر قبضہ نہیں کرنا، ہمیں صرف یہ دیکھنا ہے کہ وہاں کیا ہے۔ اگر بدروحیں ہیں تو ہم انہیں نہیں چھیڑیں گے۔ شمس الحق نے بتایا کہ ڈی آئی جی نے اصل بات سب سے آخر میں کی۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہندوستان میں کچھ سیاسی لیڈر اپنے فائدے کی خاطر ہماری حکومت کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ڈی آئی جی نے کہا، انہوں نے چند ایک پیشہ ور مجرموں کو اپنے اثر میں لے لیا ہے۔ انہیں وہ شراب پلاتے ہیں، انہیں بہت زیادہ اجرت دیتے ہیں، اور یہ مجرم ان ریل گاڑیوں کے نیچے جن میں کوئی بڑا انگریز سفر کر رہا ہو دستی بم رکھ کر تباہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ لوگ سرکاری دفتروں میں بھی بم رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہندوستان میں چند ایک جگہوں پر بموں کے دھماکے ہو چکے ہیں لیکن اتنا نقصان نہیں ہوا جتنا وہ کرنا چاہتے تھے۔ وائس رائے کی ریل گاڑی کو بھی بم سے اڑانے کی کوشش ہو چکی ہے۔ بم ریل گاڑی کے نیچے پھٹ گیا تھا لیکن وائس رائے صاحب بہادر بال بال بچ گئے۔ ہمیں خبر ملی ہے کہ ہندوستان میں جو دہشت پسند اور تباہ کار گروہ بن گیا ہے انہیں بنگال سے بہت مدد مل رہی ہے۔ دستی بم بنگال میں تیار ہوتے ہیں اور یہاں جعلی کرنسی بھی تیار ہو رہی ہے۔ اطلاع ملی ہے کہ بنگال میں بھی دہشت پسند گروہ بن رہے ہیں۔ میں آپ کو خبردار کرتا ہوں کہ ان لوگوں کو پکڑا نہ گیا تو ان کی تعداد بڑھتی جائے گی اور لوگوں کا جینا حرام ہو جائے گا۔ ہمارا فرض ہے کہ ہم عوام الناس کے جان و مال اور امن و سکون کی حفاظت کریں۔ ان جنگلوں میں اور دلدل کے علاقوں میں مجرموں کو پکڑنا بہت مشکل ہے، لیکن ہم سب کو جو یہاں موجود ہیں تاج برطانیہ سے تنخواہ مل رہی ہے۔ آپ کو حکومت برطانیہ نے افسری دی ہے، یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ آپ کو ثابت کرنا ہے کہ آپ اس اعزاز کے قابل ہیں۔ اس کانفرنس میں ہمیں بن مندر کا راز معلوم کرنے کی اور اگر وہاں کوئی غیر قانونی کارروائی ہو رہی ہے تو اسے روکنے کی اسکیم بنانی ہے، اور اس اسکیم پر آپ لوگوں کو عمل کرنا ہے۔ شمس الحق نے ہمیں بتایا کہ پہلے روز کانفرنس میں اسی پر بحث ہوتی رہی کہ بن مندر میں کیا ہو سکتا ہے۔ دوسرے دن ڈی آئی جی نے کانفرنس میں اعلان کیا کہ جو افسر بن مندر کا راز معلوم کر کے وہاں اگر کوئی اڈا ہے تو اسے ختم کرے گا یا وہاں کے ایک بھی مجرم کو پکڑے گا تو اسے 1000 روپیہ نقد انعام اور اگلے عہدے کی ترقی دی جائے گی۔ اس زمانے میں 1000 روپیہ اتنی بڑی رقم ہوتی تھی کہ جب شمس الحق نے ہمیں بتایا کہ 1000 روپیہ انعام مقرر ہوا ہے تو میرا سانس رک گیا تھا اور مجھے خیال آیا تھا کہ انگریز واقعی بادشاہ ہیں۔ ڈی آئی جی نے دوسرا اعلان یہ کیا کہ پولیس کی اسپیشل برانچ میں ایک اور اسپیشل برانچ بنا دی گئی ہے جو جنگلوں میں چھپے ہوئے مجرموں کو پکڑے گی۔ یہ دو اعلان کر کے ڈی آئی جی نے باقی کام انگریز ایس پی سینڈرس کے سپرد کر دیا اور چلا گیا۔ ایس پی سینڈرس نے انسپیکٹروں کی کانفرنس کو بتایا کہ پہلا کام یہ کرنا ہے کہ ذہین اور ہوشیار مخبروں کو بھیجا جائے جو دیہاتیوں کے بھیس میں بن مندر پر نظر رکھیں اور ہر روز رپورٹ دیں کہ انہوں نے کیا دیکھا ہے۔ ایک مسلمان انسپیکٹر منصور الحسن جو بنگال کا ہی رہنے والا تھا اٹھا اور بولا، یہ کام عام قسم کے مخبروں کا نہیں۔ اس نے ایس پی سینڈرس سے کہا، پولیس کے مخبر معمولی قسم کی اطلاعات فراہم کر سکتے ہیں، یہ لوگ چونکہ غریب بھی ہیں اس لیے ان پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے۔ یہ لالچ میں آ کر ہمیں غلط اطلاعات دے سکتے ہیں اور اکثر وہ ایسا کیا بھی کرتے ہیں۔ یہ کام نازک اور خطرناک ہے، اس میں مخبری کے لیے کوئی ذمہ دار افسر ہونا چاہیے جس کا عہدہ کم از کم انسپیکٹر ہو، وہ بنگالی ہو اور وہ اردو زبان بھی روانی سے بول سکتا ہو۔ ایس پی کو یہ تجویز پسند آئی۔ اس نے مسکراتے ہوئے تمام سب انسپیکٹروں اور انسپیکٹروں پر نگاہ دوڑائی۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ ان میں سے کوئی اپنے آپ کو خود اس کام کے لیے پیش کرتا ہے یا یہ انتخاب اسے خود کرنا پڑے گا۔ کچھ دیر تک کسی نے بھی اپنے آپ کو پیش نہیں کیا۔ ایسا انسپیکٹر کون ہو سکتا ہے؟ ایس پی نے پوچھا۔ انسپیکٹر منصور اٹھ کھڑا ہوا اور بولا، یہ میری تجویز ہے، اس لیے بہتر ہے کہ یہ کام میں ہی اپنے ذمہ لے لوں۔
میں بنگالی ہوں، دیہاتی علاقے کی دشواریوں سے بھی واقف ہوں، اور میں اردو بھی اسی طرح بول سکتا ہوں کہ مجھ پر کوئی شک نہیں کر سکتا کہ میں بنگالی ہوں۔ لیکن آپ شکل و صورت اور قد بد سے بنگالی لگتے ہیں، ایک انسپیکٹر نے کہا۔ صوبہ بہار کے لوگ بھی ایسے ہی ہوتے ہیں، انسپیکٹر منصور نے کہا۔ یہ تو اور زیادہ اچھا ہے کہ میں بنگالی لگتا ہوں۔ میں جب کپڑے اتار کر دیہاتی کسانوں کا بھیس بدل لوں گا تو مجھ پر کوئی شک نہیں کرے گا کہ میں کسی اور صوبے کا آدمی ہوں اور اجنبی ہوں۔ سب انسپیکٹر شمس الحق نے بتایا کہ انسپیکٹر منصور کو اس فورس میں شامل کر لیا گیا ہے جو بن مندر اور ارد گرد کے علاقے کا خفیہ جائزہ لے کر اگر ضرورت ہوئی تو کوئی کارروائی کرے گی۔ وہاں جو اسکیم بنی ہے اس میں ہمارے تھانے کو کوئی کام نہیں دیا گیا، شمس الحق نے ہمیں کہا، لیکن ہمیں ہر وقت تیار رہنا پڑے گا۔ ہو سکتا ہے اس فورس کو ہماری مدد کی ضرورت پڑ جائے۔ تم بھی اس علاقے سے گزرتے رہتے ہو، اگر کوئی مشکوک آدمی نظر آئے تو اسے پکڑ لو۔ میں پریشان ہو گیا۔ میری پریشانی یہ تھی کہ بن مندر میں جو بھی اس نیت سے جائے گا کہ وہاں کے حالات معلوم کرے وہ مارا جائے گا۔ میں اپنا انسانی فرض سمجھتا تھا کہ شمس الحق کو بتا دوں کہ ایس پی سینڈرس کو خبردار کر دو کہ وہاں کسی کو نہ بھیجے، لیکن میں کہتا تو مجھ سے پوچھا جاتا کہ تم کس طرح جانتے ہو، تم وہاں کیا لینے گئے تھے؟ رات کو آسامی ہیڈ کانسٹیبل احمد علی عبداللہ میرے پاس آیا، کہنے لگا، میں ڈرتا رہا کہ آپ سب انسپیکٹر صاحب کو بتا ہی نہ دیں کہ آپ بن مندر سے واقف ہیں، کبھی ایسی غلطی نہ کر بیٹھنا ورنہ آپ کو نقصان پہنچے گا۔ میں نہیں بتاؤں گا، میں نے کہا۔ میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ ایس پی سینڈرس کی اسپیشل فورس اور انسپیکٹر منصور وہاں گئے تو زندہ نہیں رہیں گے۔ آپ وہاں جائیں، ہیڈ کانسٹیبل احمد علی نے کہا، وہاں جو کوئی بھی آپ سے ملے اسے بتا دیں کہ ان کا راز معلوم کرنے کی اسکیم بن چکی ہے۔ کیا ضرورت ہے؟ میں نے کہا، وہ تو روحیں ہیں، وہ ہر کسی کی نیت کو بھانپ لیتی ہیں۔ اس کے باوجود آپ جائیں، احمد علی نے کہا، وہ روحیں آپ سے خوش ہو جائیں گی کہ آپ کی وفاداری ان کے ساتھ ہے۔ احمد علی، میں نے اس سے پوچھا، تم اس میں اتنی دلچسپی کیوں لیتے ہو کہ میں وہاں جاؤں؟ اس سے پہلے تم ہی مجھے وہاں بھیجتے رہے ہو۔ وہ ہنس پڑا، پھر سنجیدہ ہو گیا، کہنے لگا، میرا کچھ لالچ ہے، آپ کو وہاں سے کچھ ملے گا تو آپ میرا حصہ ضرور نکالیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو ان روحوں نے قبول کر لیا ہے، معلوم نہیں مجھے قبول کریں یا نہ کریں۔ میں آپ کو بتا چکا ہوں نا کہ ہیڈ کانسٹیبل احمد علی عبداللہ کی زبان میں ایسا تاثر تھا کہ اس کی ہر بات صحیح اور برحق لگتی تھی۔ میں نے اس اثر کو کچھ زیادہ ہی قبول کر لیا تھا۔ چوتھی رات مجھے ادھر جانے کا موقع ملا۔ یہ موقع پیدا کرنے میں احمد علی نے بہت مدد کی تھی۔ میں شام گہری ہو جانے کے بعد اپنے کوارٹر سے نکلا۔ اب میرے قدم تیزی اور خود اعتمادی سے اٹھتے تھے۔ راستے سے واقفیت ہو گئی تھی، پہلے کی طرح میں کوئی ڈر اور خطرہ محسوس نہیں کر رہا تھا، بلکہ اپنے آپ میں ایک قوت کا احساس تھا جو پہلے مجھ میں نہیں ہوا کرتی تھی۔ اسی احساس سے مجھے اپنے آپ سے تکبر کی بو آنے لگی جو مجھے بڑی اچھی لگی۔ مجھ میں غرور پیدا ہو گیا۔ جنگل گھنا ہوتا جا رہا تھا، چھوٹے چھوٹے درختوں کی ٹہنیاں میرے منہ کو لگتی تھیں اور میں ان سے بچتا چلا جا رہا تھا۔ ایسی ہی ایک موٹی ٹہنی میری چھاتی پر لگی۔ میں نے اسے غصے سے پکڑا اور اتنی طاقت سے جھٹکا دیا کہ ٹہنی تڑاق سے ٹوٹ گئی۔ مجھے فتح کا سرور محسوس ہوا، جیسے میں نے دشمن کا ایک بازو کاٹ کر پھینک دیا ہو۔ اس کے ساتھ ہی مجھے خیال آیا کہ مجھے ان ٹہنیوں سے بچنے کے لیے بار بار سر جھکانا پڑتا ہے، اس سے میری توہین ہوتی ہے۔ میں نے گردن اکڑا لی اور ٹہنیوں کو پکڑ پکڑ کر مروڑتا توڑتا گیا۔ سیانے کہتے ہیں کہ تکبر نہ کرو۔ آج میں بھی کہتا ہوں کہ تکبر کو خدا بھی حقارت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اور تکبر نے جابر اور قہار بادشاہوں کے تختے الٹے اور انہیں ذلیل و خوار کر کے قسم پرسی کے عالم میں مارا ہے۔ لیکن تکبر اور غرور میں ایسا نشہ ہے جو دماغ کو چڑھتا ہے تو انسان سیانوں کو ہی نہیں، خدا کو بھی بھول جاتا ہے۔ تکبر اپنے جسم کی طاقت کا ہو یا اپنی حکومت کا، نشہ ایک سا ہوتا ہے۔ یہ نشہ خود نہیں اترتا، نہ انسان اسے اتارنا چاہتا ہے، اسے خدا کا ایک جھٹکا اتارتا ہے، اور جب یہ اترتا ہے تو دنیا بدلی ہوئی ہوتی ہے، انسان بدلے ہوئے ہوتے ہیں، سب کی نظروں میں نفرت اور قہر ہوتا ہے۔ کیا آپ نے اپنے آپ کو نفرت سے گھورتے کبھی دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا تو اپنے دل کے آئینے میں دیکھیے، مگر دل کا آئینہ دھندلا سا ہوتا ہے، شفاف آئینہ ضمیر کا ہے۔ دیکھو تو آنکھیں چندیا جاتی ہیں، ذرا اور کوشش کرو تو سب کچھ نظر آ جاتا ہے۔ دیکھنے کے لیے ہمت اور جرت چاہیے۔
تکبر اور غرور کے نشے میں نکلے ہوئوں میں ہمت اور جرت نہیں رہتی، میں آج اپنی نظروں کی حقارت سے بھاگتا پھر رہا ہوں۔ کہیں پناہ نہیں ملتی، اپنا آپ اپنا ضمیر دشمن ہو گیا ہے۔ گزرا ہوا وقت یاد آتا ہے، ایک وقت تھا کہ خدا مجھے ڈھونڈ رہا تھا، آج میں خدا کو ڈھونڈ رہا ہوں۔ میں خدا کا دھتکارا ہوا انسان ہوں۔ میں نے اپنی جوانی کے سمندر میں روشنی کے مینار بجھا دیے تھے، آج سمندر سے ابھری ایک چٹان پر بیٹھا ہوں۔ ہر طرف سمندر ہے، بکھری ہوئی غسیلی لہریں مجھ پر لپک رہی ہیں۔ اپنا ایک ہی بیٹا ہے، جوان ہے، یہ تحریر اس کے لیے چھوڑے چلا جا رہا ہوں۔ میرے عزیز بیٹے، میرا اعمال نامہ سیاہ، میرا دل سیاہ اور میرا ضمیر سیاہ ہے، لیکن مجھے تاریک نہ سمجھ لینا، میں روشنی کا مینار ہوں، بھٹکے ہوئے مسافروں کے لیے جلتا ہوا دیا ہوں۔ میری روشنی سے نظریں نہ پھیرنا۔ میں نے چٹاگانگ کی مسجد میں مولوی کا واز ایک کان سے سنا اور دوسرے کان سے نکال دیا تھا۔ اس نے کہا تھا اسلام کا تحفظ اور اپنے مذہب کی تبلیغ کریں۔ اب ایک انگریز ڈی آئی جی کہہ گیا تھا کہ یہ نیا فرقہ جو گناہوں اور جرائم کو جائز قرار دیتا ہے، یہ اسلام کے لیے ایک چیلنج ہے۔ اگر شیطانوں کا یہ فرقہ پھیل گیا تو سب سے زیادہ نقصان اسلام کو پہنچے گا، کیونکہ یہ علاقہ مسلمانوں کا ہے۔ مگر دنیا کے لالچ نے میرے ذہن سے اسلام کی عظمت صاف کر دی تھی۔ میں شیطان کا چیلا بن چکا تھا، میں اپنی خواہشات کا غلام ہو گیا تھا۔